भाई खामोश रहो थोड़ी देर के लिए यार। तकरीर करते हुए मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, इसलिए कि जब बिल्कुल शांति का माहौल होता है तो मैं तकरीर करता हूँ, इसलिए मेरा माहौल ही नहीं बन पा रहा है तकरीर करने का। तो थोड़ी देर के लिए अगर सुनना है तो सुन लो, वरना फिर मैं बैठ जाऊंगा। वैसे भी बहुत लेट बोल रहा हूँ, बहुत देर से मैं इंतजार देख रहा था कि अब नंबर आएगा अब नंबर आएगा। माहौल बन ही नहीं पाता है जब इंसान सुनता नहीं सही से कि आज के बाद कोई गुनाह नहीं करेंगे। जब इंसान पर पड़ती है तो वो गुनाह से तौबा कर लेता है, लेकिन जब बला पड़ती है बस जैसे ही खत्म होती है वैसे ही वो कहने लगता है, अपने वो गुनाहों में लग जाता है, वो जिनाखोरी में मुलब्बिस हो जाता है, वो सूदखोरी में लग जाता है। जैसे ही जाम रहमतुल्लाह अलैह ने कटोरा पलटा तो छुप गया बगदाद, फिर बगदाद नजर नहीं आया। तो जब वापस चले गए सिपाही तो फिर ये अपनी उसी अय्याशी में लग गए, गुनाहों पर लग गए। अभी तुर्की में जब जलजला आया था तो सारे लोग, मैंने खुद सुना था लोगों को, मस्जिद के बाहर आके इमाम साहब से कहते, इमाम साहब नमाज अजान पढ़ दीजिए, जलजला आने वाला है, जलजला आया है। उससे पहले लोग जब पढ़ती है तब तौबा के लिए निकलते हैं, जब ऊपर से चली जाती है, जब खत्म हो जाती है तो फिर उसी अय्याशी में लग जाते हैं, फिर गुनाह करने लगते हैं। जिना करने वाले जिना में लग जाते हैं, चोरी करने वाले चोरी में लग जाते हैं, अय्याशी करने वाले अय्याशी में लग जाते हैं, वो सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जब जाम रहमतुल्लाह अलैह ने कटोरा पलटा था तो सिपाही आके देख रहे थे, सिपाहियों ने मुआयना किया पर बगदाद नजर नहीं आया। हलाकू बादशाह के पास गए, कहने लगे बादशाह सलामत बगदाद नजर नहीं आया। कहा तुम क्या बात करते हो, बगदाद तो सामने नजर आया, दिख रहा है यहां से बगदाद, तुम कहते हो कि बगदाद नजर नहीं आया। आखिर क्यों नजर नहीं आया था? क्योंकि अल्लाह के वली की दुआ थी, अल्लाह के वली की यह ताकत थी कि उसने कटोरे को पलटा था तो पूरा बगदाद कटोरे के अंदर समा गया था। तो फिर ये अपनी अय्याशियों में जब लगे तो उसने उधर फिर दूसरे सिपाहियों को भेजा कि जाओ, ये लोग कहते बगदाद नजर नहीं आया, जाओ तुम देखो बगदाद नजर क्यों नहीं आया। तो ये सच कहते हैं। तो फिर लोग मुआयना करने के लिए आए, फिर उनके सिपाही आए, और आने के बाद फिर बगदाद के अंदर दाखिल होना चाह रहे थे कि फिर यही मुसलमान आके उस अल्लाह के वली के पास, जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास आके कहने लगे, हुजूर आज फिर हमें कत्ल करने के लिए आएंगे, आज फिर आएंगे, इस्लाम तबाह हो जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा। लोग ये समझते हैं कि इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम तबाह हो जाएगा। जालिम ये नहीं समझते थे, करबला ने 3 दिन हुसैन को भूखा रखा, लोग समझते थे कि हुसैन भूखा रहेगा तो इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था किसी की औलाद में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसे दुनिया साबिर कलियरी के नाम से जानेगी। जब 12 साल साबिर भूखा रह गए, लोगों को लंगर खिला के मर नहीं सकता, तो करबला में हुसैन 3 दिन भूखा रह के कैसे मर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, अजमत इस्लाम, सुभान अल्लाह। भाई को और कम कर दीजिए। तो आए जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास, कहने लगे बा फिर आ रहे हैं, हम लोगों को कत्ल कर देंगे। जाम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, फिर अपना कासा पलटा, फिर अपना कटोरा पलटा। कहा आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हजरत हम फिर तौबा करते हैं अपने गुनाहों से कि आज के बाद हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। आज आपके हाथ पर ताइब हो जा रहे हैं, कोई भी गुनाह नहीं करेंगे, अपने सारे गुनाहों से तौबा करते हैं। जाम रहमतुल्लाह अलैह की हाथों पे सारे लोगों ने तौबा कर ली। जब सबने तौबा कर ली तो उन्होंने अपने कटोरे को पलट दिया। जब कटोरा पलटा तो बगदाद कटोरे के अंदर समा गया। जब बगदाद कटोरे के अंदर समाया तो फिर बगदाद छुप गया। उन लोगों ने मुआयना किया, चले गए हलाकू बादशाह के पास। जाने के बाद कहने लगे बादशाह सलामत, आज हम फिर गए थे, हमने बगदाद को इतना तलाश किया लेकिन बगदाद हमें नजर नहीं आया। कहा तुम क्या कहते हो? जो दो पहले मुआयना करने के लिए गए थे हलाकू ने उनको भी कत्ल कर दिया, जो इस बार गए थे इनको भी कत्ल कर दिया। कहा अब मुआयना करने के लिए नहीं भेजेंगे, जंग होने के लिए जाएगी। लोगों को तलाश किया, अपने सिपाहियों को बिठाया, कि सब लोग चलो अब एक एक मुसलमान के सर को तन से जुदा कर देंगे, उनको काट के रख देंगे, उनको मार देंगे। जब हलाकू बादशाह ने इतना कहा था तो इन लोगों को फिर पता चला, इन लोगों को पता चला कि आज फिर आएंगे वो लोग। आज उनका इरादा अलग है, आज उनका इरादा है कि वो हमको मार देंगे, आज उनका इरादा है कि हमको कत्ल कर देंगे। तो फिर जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। कहा जाम रहमतुल्लाह अलैह से, कहा हुजूर आज फिर वो लोग आ रहे हैं, हमको कत्ल कर देंगे, हमको मार देंगे, हमारे बच्चे तबाह हो जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे।
آج ہم کو بچا لیجئے. جام رحمت اللہ نے اپنے کٹورے کو اٹھایا تھا, ابھی کٹورا اٹھا تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ جام اب کٹورا مت اٹھانا, کیونکہ ایک قوم جب تک اس کو معاف کیا جاتا ہے, جب تک وہ تائب ہوتی رہتی ہے, توبہ کرتی رہتی ہے, لیکن اب ان کا گھڑا بھر چکا ہے, ان کا پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے کہ ہر بار تیرے پاس آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ بم مارنے کے لیے آتے ہیں, مجھے بچا لو, تو تم کتنی بار انہیں بچاؤ گے. تو جب جام رحمت اللہ علیہ نے کٹورا پلٹنا چاہا تھا تو آواز آئی تھی کہ اب کٹورا مت پلٹنا, اس لیے کہ اب انہیں ہم نہیں بچائیں گے. غیب سے آواز آئی تھی, جام رحمت اللہ علیہ نے اپنے کٹورے کو نہیں پلٹا. ہلاکو بادشاہ آیا اپنی فوج کو لے کر, ایک ایک مسلمان کو سر سے جدا کر دیا, ایک ایک مسلمان کو کاٹ کے رکھ دیا. بغداد کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا کہ اسلام کا نام لینے والا ہو, بغداد کے اندر کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں تھا, کوئی بھی یہ نہیں تھا کہ اسلام کا نام لیتا ہو. تو جب سب مر گئے, سب کے سر کٹ گئے, سب کو مار دیا گیا, تو پھر ہلاکو بادشاہ نے کھوپڑیوں کا مینار بنایا, مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا مینار بنا کے پھر دارو شراب کا ماحول گرم ہوا. اللہ اکبر, دارو شراب پی گئی ہلاکو بادشاہ نے مسلمانوں کو قتل کر کے, اور پھر وہاں پر کوئی نام لیوا نہیں تھا. کیا کوئی سوچتا تھا کہ پھر وہاں پر اسلام کا نام لینے والا کوئی آئے گا؟ لیکن انہی منگولوں میں سے اللہ نے ایک کو ہدایت دی, اور انہی منگولوں میں سے ایک شہزادہ نکلا کہ جو تلواریں اسلام کے خلاف چلتی تھیں پھر وہی تلواریں اسلام کے ہت میں چلی گئیں اور پھر اسلام پھیلا گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج ہمارے سینوں سے مصطفیٰ کا عشق نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج حضور کا عشق, علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ 3 چیزوں کو یاد رکھ لینا, 3 چیزوں کو اگر تم نے اپنا لیا تو تم یہاں بھی کامیاب رہو گے, مرنے کے بعد وہاں بھی کامیاب رہو گے. 3 چیزیں علامہ اقبال نے دی تھی, 3 باتوں کو فالو کرنے کے لیے کہا تھا. مسلمانوں ذرا غور سے سن لینا, توجہ سے سن لینا. علامہ اقبال نے کہا تھا پہلی چیز یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کی محبت کو تمہارے اور تمہارے بچوں کے سینوں سے زندگی بھر مرتے دم تک کوئی نہ نکال سکے, تو سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ اپنی اولاد کی جب تربیت کرنا تو اپنے اولاد کو مصطفیٰ پر درود پڑھنا سکھانا. سبحان اللہ. اپنی اولاد کو مصطفیٰ پر درود پڑھنا سکھانا. آج تو ہر کوئی اپنی طرف بلاتا ہے. درود عقیدے کو صحت دیتا ہے. آج ہر کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے, میں صحیح ہوں میری طرف آ جائیے. نہ جانے کتنے فرقے ہو گئے. میں صراحتاً کوئی بات نہیں, کنایتاً اکثر کہتا ہوں, الکنایۃ ابلغ من السری. کہتے ہیں کہ ایک بات یہ ہے کہ پہلی بات کہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ پر درود پڑھنا سکھانا. جب تمہارا بچہ مصطفیٰ پر درود پڑھے گا تو اسے مصطفیٰ سے پیار ہو جائے گا, اس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت آ جائے گی. اور عقیدہ صحت دیتا ہے یہ درود. بہت سی آج جہاں بھی نکل جاؤ, جس کی بھی تقریر سننے لگو, یوٹیوب کھول کے دیکھو, ہر عقیدے کا انسان بیٹھا ہے اور ہر کسی کی بات ہمیں اچھی لگتی, کیونکہ ہر کوئی عالم نہیں ہوتا ہے نا, ہر کوئی مفتی نہیں ہوتا ہے, تو ہر کسی کو ہر کسی کی بات تو صحیح پسند ہوتی ہے. حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا, حضور کہ یہ بتائیے کہ ہم یہ پہچان کیسے کریں گے کہ سنی صحیح العقیدہ کون ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا تھا کہ جو اہل سنت ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے. تو پوچھنے والا بھی بڑا سیانہ تھا, پوچھنے والا بھی بڑا چلاک تھا. اس نے کہا حضور اس دور میں فرقوں کا دور ہوگا اور ہر آدمی ایک ہی ٹائٹل کا ہوگا, ہر آدمی ایک ہی ٹائٹل کو ہوگا, اپنی طرف بلائے گا تو لوگ سمجھے کہ یہی صحیح ہے, لوگ سمجھیں گے کہ یہی صحیح ہے, یہی اللہ کا ولی ہے, چلو اس کی طرف چلیں. تو حضور اس دور میں کیا کریں گے, صحیح سنی صحیح العقیدہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو امام زین العابدین کا جواب سنیے. امام فرماتے ہیں کہ جب صحیح سنی کی پہچان کرنا ہے تو سمجھ لینا کہ صحیح سنی صحیح العقیدہ وہی ہے جو مصطفیٰ پر درود پڑھنے والا ہوگا, جو مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہوگا, جو کثرت سے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا ہوگا وہی سنی ہوگا. اور درود و سلام پڑھنے سے رزق بھی عطا ہوتا ہے اور مصطفیٰ کی زیارت بھی عطا ہوتی ہے. ایسے ہی میں ایک بات درود کی آ گئی, تو اس کے بعد وہ 2 باتیں جو اقبال نے بتائی تھی وہ بھی سنیے گا, دل باغ باغ ہو جائے گا, کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ آج مصطفیٰ کے عشق کو ہمارے سینوں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. درود شریف کی برکت کیا ہے. ایک آدمی تھا, اس نے درود شریف کو اتنا فالو کیا کہ ہر وقت درود شریف پڑھتا تھا.
بہت غریب تھا, اسے کوئی اپنے جگہ کام کرنے کے لیے نہیں لے جاتا تھا. وہ جاتا تھا مزدوروں کے اڈے پہ جہاں مزدور لے جایا کرتے تھے, لیکن کوئی اسے نہیں لے جاتا تھا, اس لیے کہ تھوڑا کمزور تھا, کام کرنے میں وہ تھوڑا کمزوری دکھاتا تھا, کمزور تھا. 3 دن ہو گئے وہ بھوکا تھا, اس کے گھر والے بھی بھوکے تھے. پہلے کا زمانہ اتنا ایسا نہیں ہوتا نا کہ ہر کوئی مالدار ہو, ہر کوئی مالدار نہیں ہوتا تھا. تو وہ بھوکا تھا, پھاکے ہو رہے تھے. تو گھر پہ آیا, بیوی نے کہا کچھ کھانے کے لیے لائے ہو؟ اس نے کہا 3 دن سے کوئی لے کے نہیں جاتا اپنے یہاں, میں کہاں سے کھانا لاؤں گا؟ تو کہا بچے بھوکے ہیں پھر کیا کریں؟ کہا کچھ نہیں, مصطفیٰ پر درود پڑھنا شروع کر دو, مصطفیٰ پر درود پڑھنا شروع کر دو, خود میرے لیے راستہ ہوگے, خود رزق اترے گا. اللہ نے چاہا, کیونکہ بھروسہ پکا کرنا چاہیے, جس کو بھروسہ ہوتا ہے اس کو عطا بھی ہوتا ہے. تو سارے کے سارے بیٹھ کے درود شریف پڑھ. آج کا کوئی انسان ہوتا نا, آج کی اگر بیوی, ہر بیوی ایک جیسی نہیں ہوتی, آج کی اگر بیوی ہوتی کوئی ایسی تو پتہ ہے کیا کہتی درود شریف پڑھنے سے کہیں کھانا آتا ہوتا ہے, درود شریف پڑھنے سے کہیں کھانا ملتا ہے, گھومتے رہتے ہو ایسے ہی کما کے لاتے نہیں ہو, ہم سے کہتے ہو درود شریف پڑھیں. لیکن وہ سب مصطفیٰ کے دیوانے تھے, حضور کے نام پر درود شریف کی محفل سجا لی, حضور کے نام پر درود شریف پڑھنے لگے. جب درود شریف پڑھتے رہے تو بچے بھی سو گئے, بیوی بھی سو گئی, اور وہ انسان بھی سو گیا. جب سو گئے تو رات کو کیا ہوا, ان کی قسمت کا ستارہ جاگ گیا, ان کے خواب میں جناب محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, لانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے امتی, اے میرے دیوانے, پریشان مت ہو, تجھے اگر کوئی مزدوری پہ نہیں لے جاتا ہے تو کیا ہوا, میں تجھے ترکیب بتاتا ہوں, میں تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جب تو وہ بات کو فالو کرے گا تو تجھ سے زیادہ تیرے شہر میں کوئی مالدار نہیں ہوگا. جب اتنا اس نے سنا تھا تو دل خوش ہو گیا, باغ ہو گیا. کہا حضور فرمائیے نا پھر کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ فلاں شہر میں جانا, فلاں شہر میں ایک یہودی رہتا ہے, اس یہودی کے پاس جا کے تو صبح کو کہنا کہ میرے خواب میں مصطفیٰ آئے تھے, میرے خواب میں مصطفیٰ آئے تھے اور حضور نے ایک پیغام دیا تھا کہ وہ پیغام اس کو سنانا, تو وہ تجھے اتنا عطا کر دے گا, اتنا تجھے دے دے گا کہ تو اتنا امیر ہو جائے گا کہ تیرے شہر میں تجھ سے زیادہ کوئی امیر نہیں ہوگا. تو کہا ٹھیک ہے حضور. وہ صبح اٹھا, بہت خوش تھا کہ آج جائیں گے اور جا کے وہاں پر اسے بتائیں گے تو آج ہمارے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا. تو وہ صبح جب اٹھا, تیار ہوا, نکل رہا تھا بالکل, اس کی بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں میرے خواب میں مصطفیٰ آئے تھے, حضور آئے تھے اور یہ بات بتائی. کہا ٹھیک ہے, تو تمہاری بات کو کیسے مانے گا, اور تمہاری بات کو کیسے مانے گا کہ تمہارے خواب میں مصطفیٰ آئے تھے؟ کہا بات تو تیری صحیح ہے, کوئی بات نہیں. پھر مایوس ہو گیا اور پھر رات کو سویا تو پھر اس کے خواب میں جناب محمد الرسول اللہ آئے, اور جب آنے کے بعد کہتے تو گیا نہیں. کہا حضور جاتا کیسے؟ اگر وہ پوچھ لیتا کہ تو کیسے آیا, تو نے بات کیا ہے, تو میں کیا بتاتا؟ کہا میں نے تجھے بتایا نہیں تھا. کہا حضور کیا بتاؤں گا؟ کہا اتنا بتا دینا کہ جو تو نے دعا مانگی تھی اور دعا تیری قبول ہو گئی ہے. اس نے صرف رات کی تنہائی میں, رات کے سناٹے میں دعا کی تھی, اور وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. جب تو اسے بتائے گا جا کے تو وہ تجھے اتنا عطا کر دے گا, اتنا عطا کر دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. کہ حضور ٹھیک ہے. وہ صبح ہوا, نہایا, اطمینان سے تیار ہوا اور خوشی خوشی اس کے پاس چلا گیا. جانے کے بعد دروازے پر کھڑے ہو گئے, دربان کھڑے تھے. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے اس انسان سے ملنا ہے. کہا ٹھہرو. جب اس کا نمبر آیا تو کہا کہ مجھے میرے خواب میں حضور آئے تھے, میرے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تھے. آنے کے بعد مجھے انہوں نے بتایا کہ تو نے رات کے سناٹے میں دعا مانگی تھی وہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے. جب اتنا اس یہودی نے سنا تھا تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا. سبحان جب کلمہ اللہ. پڑھ کے مسلمان ہوا تو اس نے اپنے سارے سپاہیوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہتا ہے سنو, میں تو ایمان والا ہو گیا ہوں, میں تو محمد رسول اللہ کا دین اپنا لیا ہوں. اگر تم میرے پاس رہتے ہو تو رہو, ورنہ میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں, میں تمہیں چھوڑتا ہوں. جانا چاہو تو چلے جاؤ اور دین رسول اپنانا چاہو تو دین رسول اپنا لو. جب اتنا کہتا ہے نا وہ چونک جاتا ہے, یار میں نے تو صرف اتنی بات کہی تھی کہ میرے خواب میں حضور آئے تھے اور حضور نے کہا تھا اس کی دعا قبول ہو گئی, تو بات کیا ہے؟ یہ کلمہ پڑھ کے فوراً مسلمان ہو گیا اور اپنے سپاہیوں سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. ادھر اس کی بیٹی آئی, بیٹا آیا, بہو آئی, وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اس نے کہا بات سنو, مجھے یہ بتاؤ, مجھے تو حضور نے خواب میں یہ بتایا تھا
لیکن میں یہ سمجھا نہیں کہ میں نے تمہیں اتنی چھوٹی سی بات بتائی اور تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, سارے کے سارے, بیٹی بھی تمہاری مسلمان, بیٹا بھی تمہاری مسلمان ہو گیا. کہ بات سنو, بات یہ تھی کہ ابھی کچھ دنوں پہلے, یہودی بولتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی, میرے بیٹے کی بھی شادی تھی, تو میں نے ایسا کوئی شہر میں ایسا کوئی گھر نہیں تھا جہاں میں نے دعوت نامہ نہیں بھیجا تھا, جہاں میں نے لوگوں کو کھانے پہ بلایا نہیں تھا, لیکن ایک گھر تھا جہاں میں نے دعوت نہیں پہنچائی تھی. جب رات کا سناٹا ہوا, شادی نپٹ گئی, سب لوگ کھا کے چلے گئے, تو رات کے سناٹے میں میرے کانوں میں رونے کی آواز آئی. ایک خاتون تھی, اس کی 4 بیٹیاں تھیں, وہ سید زادیاں تھیں, اور رات کے سناٹے میں غریب تھیں, رو رہی تھیں ان کی بچیاں, اور اپنی ماں سے کہہ رہی تھیں, ماں ہم سید زادے ہیں تو کیا ہوا؟ اس نے سارے محلے والوں کو, سارے شہر والوں کو پوچھا کہ ہم اتنے برے ہیں کہ اس نے ہمیں نہیں پوچھا؟ ماں اس نے ہمیں کیوں نہیں پوچھا؟ جب اتنا اس نے رو رو کے اس کی بیٹیوں نے کہا تھا, تو اس کی ماں نے دعا کی تھی, ہمارے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر اس نے نہیں پوچھا تو کیا ہوا, پر مولا اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے. اس نے سارے شہر والوں کو پوچھا, سارے لوگوں کو پوچھا, لیکن اگر ہم کو نہیں پوچھا تو کیا ہوا؟ یا اللہ ہم سید زادیاں ہیں, یا اللہ ہم نبی کی آل سے ہیں, تو ہماری دعا قبول فرما لے. جب رات کی تنہائی میں وہ ہمارے لیے رو رو کے دعا کر رہی تھی, اور وہ شکوہ اللہ سے کر رہی تھی کہ اس نے سب کو پوچھا ہمیں نہیں پوچھا, تو ہم رات کے سناٹے میں اٹھے, رات کی تنہائی میں اٹھے, ہم نے کچھ کھانا لیا, کچھ کپڑے لیے, اور ان سید زادیوں کے دروازے پہ جا کے میں نے دستک دی. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, کون؟ تو میں نے آواز دی, میں وہی ہوں جس نے اپنی بیٹی اور بیٹے کی بھی شادی کی ہے, مجھے معاف کرے, میں بھول گیا تھا, میں نے تمہارے گھر پہ دعوت نہیں دی, میں نے تمہارے گھر والوں کو, تمہاری بچیوں کو پوچھا نہیں. تو انہوں نے کہا تھا ہمیں تمہارے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم اللہ کی بارگاہ میں رات کی تنہائی میں تمہارے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ دعا قبول فرما لے کہ تم ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاؤ. جب انہوں نے یہ دعا کی تھی رات کی تنہائی میں, رات کے سناٹے میں, تو پھر میں بھی آیا تھا, اور میں نے بھی ایک دعا کی تھی کہ اللہ اگر تیرا محمد سچا ہے, اگر تیرا دین سچا ہے, تو ٹھیک ہے, مجھے کلمے کی توفیق عطا فرما دے. آج یہ انہی سید زادیوں کی دعا ہے, اور رات میں تنہائی میں جو میں نے دعا کی تھی وہ دعا قبول ہوئی ہے. مصطفیٰ نے تمہیں زیارت کی ہے اور تمہیں بشارت دی ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے, اسی وجہ سے میں مسلمان ہوا ہوں, میرا پورا گھر مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ تحسین جیلانی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. یہ درود شریف کی برکت ہے. درود شریف کا اہتمام اگر کوئی کرنے لگے, دنیا کی ہر دعا اگر آپ کرو گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن درود شریف ایک ایسی دعا ہے کہ جب کی جاتی ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے, فوراً یہ دعا قبول ہو جاتی ہے. ادھر ہے کوئی نہیں, ویسے ہے کوئی نہیں ادھر جتنا آپ دیکھ رہے ہو, بیٹھا ادھر میں ہوں, تقریر میں ادھر کر رہا ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا 3 باتوں کو. پہلی بات یہ ہوگی کہ اپنے بچوں کو اگر مصطفیٰ کی محبت کو ان کے سینے میں منتقل کرنا ہے تو اپنے بچوں کو درود شریف پڑھانا ہوگا, درود شریف سکھانا ہوگا. تو دوسری بات علامہ اقبال نے بتائی تھی, دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت کو منتقل کرنا چاہتے ہو تو دوسری بات کو فالو کرو. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ, اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ سکھاؤ. اس لیے کہ تاریخ لکھنے والے تاریخ بیان کرتے ہیں, لیکن سیرت بیان کرنے والے سیرت میں ایک ایک لفظ, ایک ایک جز بیان کرتے ہیں. اگر مصطفیٰ کی محبت کو لوگوں کے سینے میں منتقل کرنا ہے تو پھر سیرت مصطفیٰ اپنے بچوں کو سکھا دو. بلاغت سے پہلے جب بچہ بالغ ہو جائے نا, اس سے پہلے مصطفیٰ کی سیرت کو بچوں کو سکھا دو, بچوں کو پڑھا دو. ایک مرتبہ حضور بیٹھے تھے تو پانی پی رہے تھے, اماں عائشہ پانی پی رہی تھی, ادھر دیکھ لو یار تھوڑی دیر بولوں گا. اماں عائشہ پانی پی رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ مجھے بھی پیاس لگی ہے, تھوڑا پانی مجھے بھی دے دو. تو اتنا کہا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بچا دیا, تو حضور پانی پینے لگے. اب یہ دیکھیں سیرت دیکھیں حضور کی, اور حضور کا پیار دیکھیں اپنی بیوی کے لیے.
پانی پینے لگے تو پوچھنے لگے عائشہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے ہونٹ کہاں پہ لگائے تھے؟ جہاں پر تم نے ہونٹ لگائے تھے میں وہیں سے ہونٹ لگا کے پانی پینا چاہتا ہوں. اب بتاؤ اگر ہماری زندگیوں میں، اگر لوگوں کی زندگیوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا ویوہار ہوگا، ایسا رویہ ہوگا، تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اب یہ بتائیے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. وہ کچھ بیویاں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو یہ چاہتی ہیں کہ وہ غلام بن کے رکھے، لیکن کچھ بیویاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر بادشاہ بن کے رہے اور میں بادشاہ کی بیوی بن کے رہوں. کیا بات. آج میں بریلی شریف میں ایک ریسٹورنٹ پر بیٹھا تھا تو میں کھانا کھانے گیا تھا، تو ایک آدمی فون پر بات کر رہا تھا، اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا. پتہ نہیں بیوی ہوگی یا کون ہوگی، تو بڑا تیزی کے ساتھ کہہ رہا تھا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. وہ کہہ رہا تھا کہ تو نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے. کھانا کھانے بیٹھا ہوں، کچھ دیر تک لیے چین کرنے دے، کچھ دیر کے لیے مجھے چین سے یہاں کھانا کھانا. اپنی بیوی کے لیے کہہ رہا تھا، شاید بیوی سے ہی کہتا ہوگا. تو وہ بیویاں ہوتی ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں ہوتی، لیکن بیوی اگر نیک مل جائے تو گھر جنت بنا دیتی ہے. تو علامہ اقبال نے بتایا تھا کہ اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ سکھاؤ، سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ. اگر سیرت مصطفیٰ اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے تو تمہارے بچے کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت آ جائے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت پھر ان کے سینے سے مصطفیٰ کی محبت نکال نہیں سکتی ہے. انشاءاللہ. ایک غیر مسلم نے جب اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ کہا میں نے حضور کی سیرت پڑھی اور میں نے ایک واقعہ سنا، وہ حضور کے زمانے میں ہی تھا. کہا میں نے واقعہ یہ دیکھا کہ جب حضور تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے کے لیے دعا کریں، میرا بچہ گم ہو گیا ہے. جب حضور ابھی ہاتھ اٹھانے ہی والے تھے، حضور ہاتھ اٹھانا چاہ رہے تھے کہ دروازے پر ایک انسان آیا، کہنے لگا حضور ابھی میں نے اس کے بچے کو فلاں باغ میں دیکھا ہے، وہ باغ میں کھیل رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو اپنے بچے سے کئی دن سے بچھڑا ہوا ہو، جب اسے پتا چل جائے کہ اس کا بچہ وہاں پہ، تو دوڑ لگا دے گا. جب اس نے اتنا سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگانا شروع کی. تو حضور نے بلایا، کہا اس کو بلاؤ. صحابہ نے اسے بلایا، آ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا. یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ کہاں بلایا؟ کہا بہت جلدی ہے. کہا یا رسول اللہ بہت دن سے بچھڑا ہوا ہوں، میری بیوی ادھر پریشان ہوتی، ادھر میں پریشان ہوں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، میرا بچہ گم ہے، اتنی محبت ہے مجھے اپنے بچے سے ملنا ہے جا کے. حضور نے فرمایا میں نے تجھے روکا نہیں ہے اور نہ ہی میں نے تجھے روکنے کے لیے بلایا. کہا حضور پھر کیوں بلایا؟ کب بلایا؟ اس لیے کہ جب تو جائے گا نا باغ میں اور اپنے بچے سے ملے گا تو کتنے دن سے بچھڑا ہوا ہے، تجھے پیار آئے گا، تو اپنے بیٹے سے بیٹا کہہ کے بلائے گا. اور پیار میں جب بیٹا نکلے گا تو وہاں پر اور بھی بچے کھیلتے ہوں گے. جب وہ سنیں گے کہ اس کا ابا اس کو بیٹا کہہ کے پکار رہا ہے، انہیں اپنے باپ کی یاد آ جائے گی. ان میں بہت سے یتیم ہوں گے جنہیں اپنے باپ کی یاد آ جائے گی کہ کاش آج میرا بھی ابا ہوتا تو آج مجھے بھی بیٹا کہہ کے بلاتا. تو کہتا ہے کہ میں نے بس اسی واقعے سے اسلام کو قبول کر لیا. میں نے کہا جس کے دل میں یتیموں کے لیے اتنا پیار ہے اس کے دل میں پھر لوگوں کے لیے کتنا پیار ہوگا. میں نے اس واقعے سے اسلام قبول کر لیا. تو سیرت مصطفیٰ کو بچوں کو سکھانا ہے. علامہ اقبال نے دوسری بات بتائی تھی، تیسری بات بھی علامہ اقبال نے بتائی تھی. اگر کوئی یہ تینوں باتوں کا فالو کر لے نا، دنیا میں اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا، اس کے دل سے حضور کی محبت نکال نہیں سکتا. تحفظ ناموس رسالت کانفرنس یہ جو منعقد کی گئی ہے، اسی کے ضمن میں یہ تقریر ہو رہی ہے. تو علامہ اقبال نے تیسری بات بتائی تھی. تیسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا حسن و جمال بتاؤ. اپنے بچوں کو جب مصطفیٰ کا حسن و جمال بتاؤ گے کہ مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا، مصطفیٰ کی آنکھیں کیسی تھیں، مصطفیٰ کی زلفیں کیسی تھیں، تو انہیں مصطفیٰ سے پیار ہو جائے گا. اور جب انہیں مصطفیٰ سے پیار ہوگا تو کوئی طاقت انہیں پھر مصطفیٰ سے الگ نہیں کر سکتی ہے، ان کے سینوں سے مصطفیٰ کی محبت نکال نہیں سکتی ہے. یہ علامہ اقبال نے بتایا تھا ان تین چیزوں کو. تو اس کے عنوان سے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 100 سال کے بعد ایک صحابی ہیں ابو طفیل، جو حضور کے وصال کے 100 سال کے بعد یہ زندہ رہ گئے. اور ایک دن جب حج کا موسم تھا تو یہ اسی جگہ گئے اور حج کے موسم میں اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے